अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। तारीख नामा का आज का टॉपिक और आज की स्टोरी पाकिस्तान के अजीम तरीन जंगी हीरो एम आलम की लाइफ स्टोरी। एम आलम जिसने 1 मिनट में बल्कि 45 सेकंड में भारत के 5 त्यारे गिराए। नाजरीन, ये पाकिस्तान का अजीम जंगी हीरो जिसके साथ हमारे 2 आमरों ने उसकी तजलील की, उसके साथ नारवा सलूक किया गया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 1982 में उसको जबरी रिटायर किया। उसकी पेंशन, उसकी मराद रोक ली। क्यों रोक ली, ये आपको आगे जाकर, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये डिटेल आपके सामने आएंगी। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक के बाद जनरल मुशर्रफ ने भी अपने टेनोर में एम आलम के साथ इंतहाई जबरी और नारवा सलूक किया और इस अजीम हीरो को अपना चकलाला एयरबेस से निकाल दिया। यूँ समझें कि उसका सामान फेंक दिया गया, उसको चकलाला से कराची मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, क्यों मुंतकिल किया गया, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने तारीख नामा को सब्सक्राइब नहीं किया तो तारीख नामा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स इस तरह की मिलती रहें। नाजरीन, महमूद जो बाद में एम आलम महमूद आलम बना, 1935 में 6 जुलाई 1935 में कलकत्ता में पैदा हुआ। नाजरीन, उससे पहले इनका ख़ानदान पटना में रहता था। पटना से ये कलकत्ता मुंतकिल हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद फिर इनका ख़ानदान कलकत्ता से ढाका मुंतकिल हो गया। ये 11 बहन भाई थे। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के बाद महमूद आलम, बल्कि महमूद जो ढाका के हाई स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद 1952 में उनको कमीशन मिला पाकिस्तान एयरफोर्स में। और उसके बाद उन्होंने जब इनकी शादी का वक्त आया तो ये अजीम हीरो, इसने शादी करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे ऊपर 11 बहन भाइयों का बोझ है, मैं शादी नहीं करूँगा। और इसके वालिद इनके फ़ौज में जाने के भी ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा आर्मी की बजाय सिविल सर्विस में आए, इंजीनियरिंग में आए या किसी और शोबे में आए, क्योंकि इनसे पहले आर्मी में या एयरफोर्स में इनके ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं था। तो लिहाजा इनके वालिद ने इनकी भरपूर मुखालफत की, लेकिन ये ना माने और डट गए। जब 1965 की जंग हुई तो उस वक्त महमूद आलम एम आलम स्क्वाड्रन लीडर थे और ये सरगोदा एयरबेस पर इनकी ड्यूटी थी, ये वहाँ पर तैनात थे। और 1965 की जंग में जब हमारे अजली दुश्मन भारत ने लाहौर पर हमला किया तो उस वक्त नाजरीन हमारी फ़िज़ाइया को 7 सितंबर को हमले का हुक्म हुआ था। तो 7 सितंबर को जब इन्होंने अपने मग 86 से F-86 से अपनी उड़ान भरी तो इसका बॉर्डर पर तकरीबन 5 हंटर इंडिया के त्यारों से इसका सामना हो गया। तो इन्होंने 10 सेकंड में एक जहाज़ गिराया और फिर अगले 30 सेकंड में 4 मज़ीद जहाज़ गिरा दिए, यानी 45 सेकंड में इन्होंने दुश्मन के 5 त्यारे गिरा दिए। और ये आलमी रिकॉर्ड था और आज तक ये रिकॉर्ड दुनिया की, बल्कि जितनी भी जंगें हुई हैं, महमात हुई हैं, ऑपरेशंस हुए हैं, कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
اور ایم عالم دشمن کے 5 طیارے گرا کر سکون سے اطمینان سے دوبارہ سرگودا ایئر بیس پر اتر گیا اور یہ پوری دنیا کا ہیرو بن چکا تھا۔ اس کا شہرہ اس وقت، بلکہ جنگ 1965 کی جنگ کے بعد یہ ہمارے ملک، ہماری قوم کا ہیرو بن چکا تھا۔ ایم عالم چونکہ بنگالی تھا اور یہ بہاری مسلمان تھا، تو لیکن ان کی جو زبان تھی وہ اردو تھی۔ ان کی بنگالی یہ ضرور تھا، ان کا خاندان بنگالی تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کی لینگویج جو تھی وہ اردو تھی۔ ناظرین، 1971 کا سانحہ ہوا تو اس کے بعد اس وقت یہ اسکواڈرن لیڈر تھے، تو اس وقت ان کو بہت زیادہ تحفظات تھے کہ یہ بنگالیوں کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ 1971 کی جنگ میں ان کو جہاز نہیں اڑانے دیا گیا، بلکہ ان کے بہت سارے ساتھیوں کا خیال تھا، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد یہ ڈھاکہ منتقل ہو گئے تھے ان کی فیملی، اور پھر جب 1971 کا سانحہ ہوا، مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا، یعنی بنگلہ دیش بن گیا، تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ایم عالم بنگلہ دیش چلا جائے گا اور ان کی فیملی وہیں پر رہ جائیں گی، اور یہ خیال تھا کہ یہ وہاں کا آرمی چیف بن جائے گا یا ایئر چیف بن جائے گا۔ لیکن ایم عالم نے پاکستان کی محبت میں بنگلہ دیش جانا گوارا نہ کیا اور یہ پاکستان میں ہی رہے، بلکہ انہوں نے ڈھاکہ سے 1971 میں اپنی فیملی کو وہیں سے پاکستان بلا لیا۔ ناظرین، اس عظیم ہیرو اس نے اس کے بعد جب 1977 میں ضیاء الحق نے زبردستی اقتدار پر بھٹو کی حکومت کو گرا کر اس پر قابض ہوئے، تو انہوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جو سانحہ مشرقی پاکستان ہے وہ بھی اسی بدولت ہوا ہے، انہی واقعات کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا ہے اور جنرل ضیاء الحق غلط کر رہے ہیں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اس میں امریت کا کوئی رول نہیں۔ انہوں نے کھل کر تنقید کی، اور یہ 1965 کی جنگ کے بعد ایم عالم میں 2 تبدیلیاں آئی تھیں۔ ایک تو وہ مذہب سے بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے، دوسرا وہ بڑی سے بڑی بات بھی کہہ جاتے تھے، یعنی وہ حق سچ کی بات کو چھپاتے نہیں تھے، وہ کسی سرکاری اس میں نہیں آتے تھے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے جنرل ضیاء الحق پر تنقید کی، تو جنرل ضیاء الحق کو یہ ایجنسیوں نے یہ ان کی ٹیپس ریکارڈ کر کے ان کو سنائی کہ آپ کا ہی ایک یعنی کہ ہیرو وہ آپ پر تنقید کر رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان ہے، اور اس طرح مزید ملک 2 ٹکڑے پہلے ہو گیا ہے، مزید اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس پر ضیاء الحق نے جو ان کے یعنی اس وقت کے آرمی چیف تھے ایئر مارشل انور شمیم، ان کو بلایا اور ان کو حکم دیا، بلکہ اس سے قبل ایئر مارشل انور شمیم کی وائف جو کسی کرپشن کی اس میں زد میں آئی تھی، کرپشن کی تھی، اس پر بھی ایم عالم نے تنقید کی تھی، اور وہ بھی اس وقت کے ایئر چیف تک پہنچائی گئی تھی، اور اس کے بعد ایئر چیف نے خود ہی ایم عالم کی جانب سے جنرل ضیاء الحق کی حکومت پر ہونے والی تنقید، جنرل ضیاء الحق کی اس کو ٹیپ پیش کی، ایجنسیوں کی طرف سے بھی پیش ہو چکی تھی، جس پر جنرل ضیاء الحق نے 1982 میں اس عظیم ہیرو کو، جو اس وقت ناظرین ایئر کموڈور تھے، جبری رخصت کر دیا گیا، جبری ریٹائر کر دیا گیا، اور ان کی پینشن اور دیگر جو بھی مراد تھیں وہ تمام روک لی گئیں، اور وہ چکلالہ کے ایک کمرے میں، کیونکہ ایم عالم نے شادی نہیں کی تھی،
ان کے ساتھ ان کی کوئی فیملی نہیں تھی. اس ہیرو کو چکلالہ کے ایک روم دے دیا گیا تھا جہاں پر وہ رہتے تھے اور ان کو جبری رخصت کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے، نماز پنجگانہ پڑھتے تھے اور اس کی دین سے خاص رغبت تھی. اسے پیسے سے بھی زیادہ وہ نہیں تھا، یعنی وہ درویش منش انسان بن چکے تھے. نوجوان افیسر آتے ان سے ملنے کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان سے جنگی جو اسرار و رموز ہیں، تراکیب ہیں، فوق و تراکیب وہ پوچھتے. اس پر ضیاء الحق نے پابندی دی تھی. نوجوان جتنے بھی آفیسر تھے جو ٹرینی آتے تھے چکلالہ پہ، ان پر پابندی تھی کہ وہ ایم ایم عالم کو نہ ملے اور ایم ایم عالم پر ہمیشہ نظر رکھی جاتی تھی اور جو آفیسر ان سے ملتا تھا پھر اس کی بھی جاسوسی کی جاتی تھی کہ ایم ایم عالم یعنی کہ یہ ہے کہ اس کو بھی کوئی ایسی تو وہ نہیں کر رہے. جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا. ان کی جو وفات کے بعد ایک مرتبہ پھر ایئر پاکستان ایئر فورس نے کوشش کی، انہوں نے جو ان کی مراد تھیں، پینشن تھی، وہ ایم ایم عالم کو دینے کی کوشش کی، لیکن ایم ایم عالم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے جو حقوق تھے، جو میری سروس تھی، جو میرے ملک کے لیے خدمات تھیں، وہ اس سے بڑھ کر ہیں. آپ مجھے، بلکہ وہ یہ حوالے دیتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی عظیم ہیرو آئے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا ہے، تو آپ مجھے نہ پینشن دیں، نہ مجھے مراد دیں. انہوں نے پینشن لینے سے انکار کر دیا تھا. ناظرین، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے ایک شاگرد ایئر چیف بن گئے اور انہوں نے تقریباً 20 ان کے جو اس وقت زندہ تھے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ان کو مجبور کیا کہ یہ کم سے کم پینشن اور دیگر مراد لے لیں. تو پھر انہوں نے ان کے کہنے پر پینشن لے لی. مشرف دور آیا. مشرف دور میں بھی جب مشرف نے ٹیک اوور کیا، سول حکومت کا خاتمہ کیا، تو اس پر انہوں نے پھر وہی جس طرح جنرل ضیاء الحق پر تنقید کی تھی، مشرف پر کی کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اس طرح ملک پہ، پاکستان پہ، یعنی ہمارا ایک بازو اسی طرح ہم سے کٹ گیا ہے. جنرل مشرف غلط کر رہے ہیں، یہ جو امریت ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. پھر دوبارہ ایجنسیوں نے ان کے ٹیپ ریکارڈ کیے اور جنرل مشرف کو جا کے سنوائے گئے کہ ایم ایم عالم آپ پر تنقید کر رہا ہے. بلکہ یہ مشرف دور میں 2002 میں، 2003 میں اخبارات میں بھی شائع ہوتے رہے، جس پر جنرل مشرف نے ایئر چیف کو بلایا اور حکم دیا کہ اس کو چکلالہ سے باہر پھینک دو، جس پر ایئر چیف نے اس وقت کے انہوں نے اس کو وہاں سے نکال کر اس کا سامان باندھا اور اس کو کراچی منتقل کر دیا. اور قسم پرسی کی حالت میں وہ کراچی چلے گئے. اس کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ کئی دفعہ تو یہ فاقوں پر ہوتے تھے، کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے. پھر اس کے بعد دسمبر 1912 میں اس کو سانس کی تکلیف ہوئی اور وہ تقریباً 18 ماہ تک وہ ہسپتال میں رہے اور 18 مارچ 1913 کو آخری سانس لی اور وفات پا گئے. جب تک وہ بیمار رہے، پاکستان کے کسی جرنل، کسی یعنی کہ ایئر فورس کے ریلیٹڈ کوئی آفیسر، کوئی ایسا کوئی بھی یعنی کور کمانڈر یا کوئی بھی ایسا ملک کے ہیرو سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا. المیہ یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد کور کمانڈر سندھ، کراچی، گورنر سندھ، اس کے بعد یہ ہے کہ تمام وزراء کی اکثریت، صوبائی کابینہ، پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے جو اس کے جنازے پہ گئے ہیں. لیکن جب وہ ایڑیاں رگڑ کر مر رہا تھا تو کوئی نہیں گیا. اور اس جنگی عظیم ہیرو کو جس کا آج تک کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا، 5 طیارے جو انہوں نے 1965 کی جنگ میں
भारत के गिराए थे सिर्फ 45 सेकंड में। वो रिकॉर्ड नाजरीन आज तक कोई नहीं उसका तोड़ सका। तो उस हीरो को इस तरह कसम पुरसी के हालात, तन्हाई के हालात में यूं ऐसे ही यानी कि उसकी पेंशन रोक कर, मरात रोक कर, उसको तन्हाई में रख कर, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था, इन हालात में वो इस दुनिया में चले गए। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, तारीखनामा को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।